अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। हुदा नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। माह दौरा बाय सजल सईद की एपिसोड नंबर 11 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो तुम कह रही हो रात को रैम के नंबर से मैसेज आया था? माह ने सवाल पर इस बात में सर हिलाया था। आंसू काबू करने की जद्दोजहद में इसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, लेकिन वो रोई नहीं थी। मैंने खुद देखा था, रैम का नाम ही था। रुमान ने बगौर इसका उतरा हुआ चेहरा देखा था। वो इस वक्त पार्क लैंड के करीब एक कैफ़े में बैठे थे। रुमान के पूछने पर माह ने इससे इस रात का तमाम वाक़या सुना डाला था। कॉफ़ी के कप के किनारे पर शहादत की उंगली फेरता वो पुरसोच नज़र से सामने बैठी माँ को देख रहा था। रैम का मोबाइल कहाँ था? वहीं पर, मतलब हाथ के कमरे में ही मिला था। फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, होती भी कैसे? रुमान के जवाब पर माह ने नज़र मग से हटाए इस पर टिकाई। ये सब कैसे होगा? वो सवाल में छुपा सवाल जानता था, लेकिन चुप रहा। हाथ का वकील कौन था? पर्सनली नहीं जानती, डैडी ने करवाया था। कभी ऐसी सूरत हाल नहीं गुजरे थे। डैडी भी वकील को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, इनके किसी जानने वाले ने तजवीज़ किया था। रमान ने सर हल्का सा नफ़ी में हिलाया था। हाथ के केस के बारे में कभी तुमने तुम में से या घर में से किसी से बात करनी चाहिए, या केस बंद होने के बाद दोबारा कोशिश करनी चाहिए? नहीं, केस के बाद इसकी पोस्टिंग लीड्स में हो गई थी। हम दोबारा इससे कभी नहीं मिल सके। माँ के जवाब पर रुमान ने गहरा सांस भरा था। कॉफ़ी का एक खून पड़ता वो मेज़ पर कोहनियाँ टिकाए हल्का सा आगे सरका। आपके हायर किए वकील ने या तो पैसे देकर डिग्री हासिल की या फिर वो बिक चुका था। हमवार सा लहजा था, लेकिन बात गहरी थी। माँ ने हल्की सी आंखें वाह किए हैरानगी से देखा। मैं डैडी को कहती हूँ, कहती रही यही बात कहती रही कि हाथ का वकील होने के बावजूद वो इसके हक में नहीं बोल रहा, वो कोशिश नहीं कर रहा। वो इतनी आसानी से केस हार गया। सिर्फ एक हियरिंग के बाद हाथ का केस बंद हो गया और इसको सज़ा सुना दी गई। आवाज़ गले में रुंध गई, लेकिन वो रुमान के सामने रोना नहीं चाहती थी। तुम्हारे डैड ने कोई एक्शन नहीं लिया? इन्होंने लॉयर से बात की थी, लेकिन इसने कहा कि हर एक चीज़ हाथ के ख़िलाफ़ जा रही है। वो मौका वारदात पर मौजूद था, वहाँ मौजूद हर चीज़ पर हाथ के फिंगरप्रिंट से सब कुछ हाथ के ख़िलाफ़ था। इसे याद थी इन दोनों की बेबसी, जब हर आने वाला दिन इन्हें हाथ से दूर कर रहा था, जब हर आने वाला लम्हा कोई बुरी खबर साथ लाता था। पैसा, ताल्लुक, दुआएं, सब कुछ काम नहीं आ सका था। हाथ हाथ सज़ा से नहीं बच सका था। क्या हाथ ने इस वक्त बताया था कि वो रैम को छोड़कर बेकरी की तरफ गया था? हाँ, कई मर्तबा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सच तो ये था कि वो इस वक्त वहाँ मौजूद था जब रैम को इस हालत में देखा गया। काफ़ी ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन माह ने सिवाय मग को देखने के इसे छुआ भी नहीं था। हालात हाथ के खिलाफ थे, लेकिन आधे से ज़्यादा इसके खिलाफ लाए गए थे। कोई बेवकूफ़ इंसान भी उस वक्त तफ्तीश कर लेता तो हाथ आज जेल में न होता। तुम सबको महज चंद लम्हे अकल से सोच लेना चाहिए था। तुमने क्यों नहीं सोचा? जब हाथ कह रहा था कि वो इस वक्त बेकरी में था, तो तुम्हें चाहिए था कि तुम खुद कोशिश करती, इस बेकरी तक पहुंच जाती। माह दौरान तुम सबका आधा आधा हिस्सा है इस जेल में डालने का। बज़ाहिर वो संजीदगी से बोल रहा था, लेकिन माँ इसके अल्फाज में गुस्सा महसूस कर सकती थी। एक लम्हे को इसे सामने बैठा शख्स बुरा लगा था। वो कैसे इसे हाथ की सज़ा में हिस्सेदार ठहरा सकता था? वो जो कई रातें सो नहीं सकी थी, वो जो रोते रोते बेहोश हो जाया करती थी, वो जो करीबन डिप्रेशन की मरीज़ा बन चुकी थी, इसे वो कैसे हिस्सेदार ठहरा सकता था? मेरा भाई जेल में था मिस्टर रोमान। मेरी फैमिली बिल्कुल टूट चुकी थी। हमारी दोस्त, हमारी रैम हमसे दूर जा चुकी थी। आपको लगता है इन हालात में कोई होशो हवास में रह सकता है? आवाज़ मध्यम थी मगर सख्ती वाज़ेह थी। रोमान ने बगौर इसकी भूरी आंखों के गीले किनारे देखे, जैसे वो आंसू रोकने की शदीद कोशिश कर रही हो। गहरी सांस भरता वो पीछे होकर बैठा। इतने अरसे के बाद हाथ को अपने सामने देखकर मुझे झटका लगा था। वो जेल में था, मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त जेल में था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। हाथ ये सब डिजर्व नहीं करता। 3 साल बहुत ज़्यादा है। मैं मज़ीद इसे जेल में नहीं देख सकता, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी पावर ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। हल्का सा हाथ मुंह पर फेरे रुमान ने माँ को देखा, जो सर हिलाकर हल्का सा झुकाए बैठी थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, मेरा साथ दोगी? इसके सवाल पर माँ ने नजरें उठाई। बात हाथ की हो तो वो कुछ भी करने को तैयार थी। हाथ के लिए कुछ भी, बस वो वापस आ जाए। रुमान ने सर इस बात में हिलाया। रैम की अब डेथ हुई थी,
ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ سوال اچانک تھا اور ماں کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ سوچ ہی دل توڑتی تھی کہ اب ریم ان کے ساتھ نہیں تھی۔ آخری مرتبہ اسے اسی رات دیکھا تھا، پھر 2 ہفتے اس کی فیملی کا بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اسی دوران ہاتھ جیل میں تھا۔ 2 ہفتے بعد جب رائد واپس آیا تو پتہ چلا ریم نہیں رہی۔ پھر یوسف سلطان نے ہاتھ پر کیس کر دیا اور کچھ دنوں کے بعد ہاتھ کو سزا ہو گئی۔ ایک ایک لفظ پر دل گر رہا تھا، دل نئے سرے سے ٹوٹ رہا تھا۔ بہت کچھ کھویا گیا تھا۔ 2 ہفتے، اس کا مطلب ریم 2 ہفتے زندہ رہی تھی۔ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں جانتی۔ اتنا جانتی ہوں 2 ہفتے کے بعد وہ سب واپس آ گئے تھے، لیکن ریم ساتھ نہیں تھی۔ ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھے دبائی تھی، آنسو نکلنے سے پہلے واپس دھکیلے تھے۔ رومان کی نظر اسی پر تھی جو مضبوط بنتی تھی، پھر سے ٹوٹ جاتی تھی اور پھر سے جڑ کر مضبوط بن جاتی تھی۔ نظر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر پہنچی۔ آدھے چاند کی جگمگاہٹ نے توجہ کھینچی تھی۔ ہاتھ ہٹائے ماں نے ہلکی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کی نظر اب بھی اس کی رنگ پر تھی۔ ماں نے نظروں کو تعاقب میں دیکھا، پھر ہاتھ میں سے نیچے لائے گود میں رکھ دیا۔ میری ڈیوٹی کا ٹائم ہونے والا ہے، اگلی مرتبہ جب ملنا ہوا میں آنے سے پہلے اطلاع کر دوں گا۔ ماں نے سر اس بات میں ہلائے ایک طرف پڑا، اپنا بیگ تھاما اور کرسی سے اٹھی۔ تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں چلی جاؤں گی، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، کم وقت لگے گا، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں۔ ماں نے آنکھیں چھوٹی کیے اس کی پشت کو دیکھا۔ لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہ کیفے سے نکل چکا تھا۔ سر نفی میں ہلائے وہ بھی اس کی پیروی میں باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکنے پر وہ گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلی تھی۔ دوسری جانب آئے وہ ڈرائیونگ سیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ رومان سے دیکھتا گاڑی سے نکلا تھا۔ تھینک یو، کوئی بات نہیں، مجھے ویسے بھی ایڈریس کنفرم کرنا تھا۔ وہ بات سادی اور بالکل سیدھی کرتا تھا۔ ماں نے سر اس بات میں ہلائے مڑنا چاہا۔ یہ لندن کے پولیس کمیونٹی میں سے ایک ہے، کیا یہاں اسٹریٹ کیمراز نہیں ہیں؟ وہ سر اٹھائے کیمروں کی تلاش میں ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کیمرہ اسٹریٹ کے شروع میں ہے، ہمارے گھر کی لوکیشن وہاں ریکارڈ نہیں ہوتی۔ البتہ سلطان مینشن کے کیمروں کا ریکارڈ چیک کیا گیا تھا، پھر وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ ماتھے پر ہلکے سے بل ڈالے رومان نے اسے دیکھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ معلوم نہیں، لیکن اس ریکارڈنگ میں ہاتھ کی بیکری جانے یا کسی اور کے گھر میں گھسنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ گہرا سانس فریس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہاتھ سے ملیں گے آپ؟ اس کے لہجے میں حسرت سی تھی یا امید، یا دونوں وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ ڈیوٹی کے بعد شاید۔ جواباً اس نے کچھ بولنے کو منہ کھولا، پھر سر نفی میں ہلائے واپس بند کر دیا۔ رومان بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ آخری مرتبہ جب تمہیں دیکھا تھا تم بہت چھوٹی تھی، شاید 6 یا 7 سال کی۔ ماں نے اسے دیکھا، تب تم بہت ڈرپوک سی ہوتی تھی۔ ہاتھ سارے وقت میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر رکھتا تھا تاکہ کوئی بچہ تمہیں تنگ نہ کرے۔ اسے یاد تھا۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ میں سر اس بات میں ہلایا تھا، میں ڈرپوک نہیں تھی۔ ہاتھ مجھے خود سے دور نہیں کرتا تھا کہ وہاں کے بچے بہت شرارتی تھے۔ اب تم بالکل بدل گئی ہو۔ اس کی بات پر ماں نے بیگ کی اسٹرپ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ اب ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ نہیں ہے۔ آواز مدھم ہوئی تھی۔ رومان نے گہری سانس بھرے اسے دیکھا تھا۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ ماما اور ڈورے، ڈیڈی مانچسٹر ہوتے ہیں، اور تم لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر؟ ان کا پروجیکٹ ہے وہاں پر۔ یہ کہہ کر جانے وہ خود کو تسلی دیتی تھی یا سامنے والے کو۔ رومان نے چند سیکنڈ خاموشی سے اسے دیکھا جو سر جھکائے اپنے سنیکرز کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا جب بائک کے انجن کی تیز آواز پر جہان رومان نے گردن موڑ کر آواز کی جانب دیکھا۔ وہیں ماں کی سانسیں ایک لمحے کو سینے میں اٹکی تھی۔ رائد اور ڈین دونوں کے بائک ایک ساتھ سلطان مینشن کے گیٹ کے سامنے رکے۔ چند سیکنڈ کے بعد ڈین اپنی بائک آگے بڑھا گیا تھا، جبکہ رائد نے بائک پر بیٹھے ہی اپنا ہیلمٹ اتارا، ماتھے پر آئے بال پیچھے ہٹائے، اس نے سرسری سی نظر عالم ہاؤس پر ڈالی، لیکن سرسری سی نظر مسلسل میں بدل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت اسے اور رومان کو دیکھ رہا تھا۔ ایک سڑک کا فاصلہ ہونے کے باوجود ماں کو اس کی آنکھوں میں پھیلتی سیاہی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ رومان کے سوال پر رائد کے ٹرانس سے نکلتے اس نے پہلو بدلا۔ رائد، ریم کا بھائی۔ ایک لمحے کو اس کا تعارف اپنا دوست کہہ کر نہ کروانے پر دل میں مایوسی سے چھائی تھی۔ میں پھر آؤں گا، اپنی بات کہتا رومان واپس کار میں سوار ہوتا۔ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی سامنے بائک پر بیٹھے نظریں اس کی جانب گاڑی رائد کو دیکھ رہی تھی۔ گہری سانسیں بھرتے اس نے قدم گیٹ کی جانب بڑھانے ہی چاہے تھے جب بائک واپس سٹارٹ ہوا تھا، اور اگلے 3 سیکنڈ میں وہ اس کے سامنے ایک جھٹکے سے رکا تھا۔ ماں تیزی سے پیچھے ہٹتی اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔
نیلی آنکھیں ڈھلتی شام کے گہرے آسمان جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا، ہینڈل پر گرفت مضبوط ہونے کے باعث ہاتھ سفید پڑے تھے۔ وہ غصے میں تھا۔ بیٹھو، مضبوط آواز میں مختصر سا حکم صادر کیا گیا۔ مطلب؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بائک پر بیٹھو۔ کیوں؟ وہ آواز میں بھی حیرانگی محسوس کر سکتا تھا۔ سوال نہیں ماہترا، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ اور میں ویسا کیوں کروں گی؟ تم جیسا کہو گے۔ حیرت ہلکی سے کم ہوئی تھی اور اس کی جگہ الجھن نے لے لی تھی۔ دانت کچکچائے رائد نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تھا۔ اگلے 5 سیکنڈ میں تم بائک پر سوار ہو، لیکن تم مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ 4۔ 1 منٹ پہلے 3 سیکنڈ کہاں گئے تھے؟ منہ کھولے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ 5۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ بائک سے اترتا اس کی طرف بڑھا۔ ماں نے بے اختیار تیز قدم بائک کی جانب بڑھائے۔ میں بیٹھ رہی ہوں، رائد نے اس کی تیزی سے کہنے پر ہونٹ دبائے تھے، جیسے مسکراہٹ دبائی ہو۔ اس کے بیگ اس کے کندھے سے اتار کر بائک پر رکھا، ہیلمٹ اس کے سر پر رکھتا، وہ بائک پر سوار ہوئے اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ کہاں لے کر؟ تم بیٹھ رہی ہو یا پھر میں پھر سے اتروں؟ وہ حکم یوں صادر کرتا تھا جیسے صرف نام ہی نہیں وہ خود بھی یہاں کا سلطان ہو۔ دانت کچکچاتی وہ بائک پر سوار ہو گئی۔ تم مجھے کڈنیپ کر رہے ہو؟ ہیلمٹ کے پیچھے سے آواز آئی تھی۔ تم اپنی مرضی سے بائک پر بیٹھی ہو۔ مطلب؟ ماں کا دل چاہا وہ ہیلمٹ اتار کر اس کے سر پر دے مارے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بائک سٹارٹ کر چکا تھا اور اگلے ہی لمحے ماں کو اپنا آپ ہوا میں لہراتا محسوس ہو رہا تھا۔ قریباً 20 منٹ بقول ماں کے ہوا میں سفر کرنے کے بعد وہ شاید اپنی منزل تک پہنچ چکے تھے۔ سر اٹھانے پر ایک مرتبہ اس کی نظریں واہ ہوئی تھی۔ وہ ویسٹ منسٹر برج پر تھے۔ رائد اسے اس کی پسندیدہ جگہ پر لایا تھا۔ ہیلمٹ اتار کر وہ بائک سے اتری تھی۔ رائد بائک سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ بازو کھولے اس نے سرد ہوا چلتے دریا کے پانی کی آواز، ڈھلتی شام کے دھندلکے کو محسوس کیا۔ ایک سکون کی لہر اندر تک اتری تھی۔ جانے کتنے عرصے کے بعد اسے ایسا سکون مل رہا تھا۔ ایک آنسو آنکھ سے نکلتا اس کے اٹھے سر کے باعث کنپری سے ہوتا بالوں میں غائب ہوا تھا۔ ایک گہرا سانس ہوا میں چھوڑتی وہ بازو سینے پر باندھے ایڑیوں پر واپس مڑی تھی۔ رائد اپنی ہی جگہ پر بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی، جو جواباً وہ بنا کسی تاثر کے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ پتہ نہیں، کیونکہ یہ جگہ تمہیں پسند ہے۔ تم پہلے غصے میں تھے جب تم نے مجھے بائک پر بیٹھنے کو بولا تھا۔ رائد نے نظریں اس پر سے ہٹائیں، نیچے چلتے پانی کو دیکھا۔ تم پریشان ہو؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو رائد؟ وہ 2 قدم چلتی اس کے نزدیک کھڑی ہوئی تھی۔ رائد کی نظر اب بھی پانی پر تھی اور وہ خاموش تھا۔ ماں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اترا ہوا تھا، جس پر کئی عرصے کی تھکن کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ رائد؟ اب کی مرتبہ نظریں اس کی جانب موڑی۔ مجھ سے بات کرو، میں تمہیں سننا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں سنوں گی رائد۔ رائد نے خاموشی سے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا، جن کی چمک اب کچھ مانند پڑ گئی تھی، لیکن وہ رائد کے لیے اب بھی سب سے خوبصورت تھی۔ بھلا ماہ دوران کی خوبصورتی بھی مانند پڑ سکتی ہے؟ وہ چاند تھی، اور چاند تو ہمیشہ چمکتا ہے، ہمیشہ خوبصورت رہتا ہے۔ تم مجھ سے پوچھتی تھی کہ میں 2 ہفتے کہاں رہا؟ ماں کا سانس 1 سیکنڈ کے لیے رکا تھا۔ ہاں، میں 2 ہفتے ہاسپٹل رہا تھا۔ جواب بہت مختصر تھا، لیکن اس میں چھپی تکلیف، اس سے جھلکتا درد ماں کو اپنے دل تک پہنچتا محسوس ہوا رہا تھا۔ ریم کے ساتھ؟ ریم کے ساتھ۔ ماں نے آنکھیں چھپکائے آنے والی نمی کو ختم کرنا چاہا۔ راہد نے نظریں واپس پانی کی لہروں کی جانب موڑ لی۔ وہ ہوش میں تھی؟ آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کو آوازیں دیتا رہا، لیکن وہ ہوش میں ہی نہیں آئی۔ اس نے ہوش میں ہی آنا ہی نہیں تھا۔ لہجہ پست تھا، نیلی آنکھیں سمندر کی اداس لہروں جیسی تھی۔ میں روتا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں، چوٹ لگنے پر بھی نہیں۔ ڈین کہا کرتا تھا میں روبوٹ ہوں، مجھ میں احساس نہیں ہے، مجھ میں آنسوں جیسا مادہ نہیں ہے۔ گہری سانس بھری تھی۔ ڈین غلط تھا کیونکہ میں رویا تھا۔ 2 ہفتے، میں 2 ہفتے ریم کے سرہانے کھڑے ہو کر رویا تھا۔ میری آنکھیں تھک جاتی تھی لیکن آنسو ختم نہیں ہوتے تھے۔ میں اپنی بہن کے لیے رویا تھا، میں اس کی تکلیف میں رویا تھا۔ آنسو آنکھوں سے نکلتے ماں کے گال بھگو رہے تھے، لیکن اسے اپنے آنسوؤں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کی پرواہ تھی، اس کی تکلیف کی پرواہ تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔
اور اس ٹوٹے دل کے ٹکڑے ابھی تک چبھتے ہیں مجھے، ہر لمحہ مجھے میری ریم کی تکلیف کا احساس دلاتے ہیں۔ دل بھی ایسا ٹوٹا کہ پھر کبھی جڑ ہی نہ سکا۔ میرے جینے کی، خوش رہنے کی سب وجہ ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ ماں کی سسکی کی آواز پر رائد نے گردن موڑے سے دیکھا، اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ تم وہاں نہیں تھی، تم ساتھ نہیں تھی ماہ دوران جب میں رویا، چیخا، گڑ گڑایا، تم وہاں نہیں تھی جب میرے دل کے ٹکڑے ہوئے، جب ان ٹکڑوں سے میں زخمی ہو گیا، تم وہاں نہیں تھی۔ میں صرف ریم نہیں، تمہاری جدائی پر بھی رویا تھا، ہماری 12 سال کی دوستی پر، ہماری محبت پر، ہمارے اس خوبصورت رشتے پر جو ہم نے ایک ساتھ باندھا تھا۔ میں تمہاری بے وفائی پر رویا تھا۔ تم اور ریم میرے جینے کی وجہ تھی، میری مسکراہٹ کی وجہ تھی۔ میں اپنے اس نقصان پر رویا تھا، سب نے مجھے چپ کروا دیا، موم، ڈیڈ، زین، ڈہن، سب نے مجھے دلاسا دیا، ان سب میں تم نہیں تھی۔ میں تمہارا انتظار کرتا رہا، میں تمہاری تسلی کا انتظار کرتا رہا، لیکن میں مایوس ہو گیا۔ جانتی ہو، پھر مجھے ایک بات کا احساس ہوا، وقت آپ کا بہترین دوست اور بدترین دشمن ہے۔ ایک لمحے کو وہ آپ کو آسمان پر لے جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے زمین پر دے مارتا ہے۔ وہ خاموش ہو چکا تھا، لیکن ماں کی سسکیاں مزید تیز ہو چکی تھیں۔ رائد نے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے، آنکھیں زور سے بند کی کھولیں، پھر ماں کی جانب دیکھا۔ مت رو، تمہارے آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ہاتھ آنکھوں اور چہرے پر پھیرتی ہی ماں نے رک کر اسے دیکھا۔ رائد، کچھ نہ بولو، میں تم سے جواب نہیں چاہتا، آج صرف میں بولنا چاہتا تھا۔ میں کسی کو اپنی اندر کی آوازیں سنانا چاہتا تھا، لیکن میں کسی کے سامنے نہیں کھل سکا۔ آخر میں اس کے سامنے بولا جس سے میں کبھی نہ بولنے کی ٹھان چکا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر رائد نے اس کے گال پر اٹکا آنسو اپنی شہادت کی انگلی پر اتارا۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ تم وہی ماہ دورہ ہو جو میری بچپن کی دوست تھی، جس سے میں نے محبت کی تھی، جس کے لیے میں مسکراتا تھا، کہ تم وہی ماہ دورہ ہو جسے دیکھنے کے بعد میں نے چاند کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا، انگلی واپس مٹھی میں بند کی تھی، جسے اس کا آنسو قید کیا ہو۔ میں وہی ماہ دورہ ہوں رائد۔ رونے کے باعث آواز بھاری ہو گئی تھی۔ نہیں، تم نہیں ہو رائد۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اچانک سوال پر ماں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون؟ جس کے ساتھ کچھ دیر پہلے تم کھڑی تھی؟ وہ ہاتھ کا دوست ہے۔ جواباً رائد نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا، اسے اپنا سانس اکھڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہاتھ کے کیس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، یہ معاملات کو خراب کر سکتا تھا۔ رائد، وہ صرف بیٹھو، واپس چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر وہ بائک پر بیٹھ چکا تھا۔ ماں نے اپنی جگہ پر کھڑے اس کے چہرے کی ایک سائڈ کو دیکھا۔ وہ آج جواب نہیں چاہتا تھا، وہ صرف بولنے آیا تھا۔ ہاتھ منہ پر پھیر کر وہ بائک پر سوار ہو گیا تھا۔ بائک گیراج میں لگا کر اس نے جیکٹ اتار کر کندھے پر رکھی، ایک نظر ساتھ کھڑی چمچماتی سیاہ BMW پر ڈالی۔ یوسف سلطان گھر آ چکے تھے، مطلب وہ باخبر ہو چکے تھے۔ رائد نے آنے والے سوالوں کو سوچتے آنکھیں گھمانے سے خود کو باز رکھا تھا، قدم اندرونی دروازے کی جانب بڑھا کر جو پورا واہ تھا۔ دروازے کے داخل ہوتے ہی اس کی توقع کے عین مطابق سامنے سینے پر بازو باندھے کھڑے تھے۔ ڈارک گرے فارمل سوٹ میں ان کی شخصیت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح بے حد سنجیدے تھے، چہرے کے نقوش، ان کے تاثرات، لہجے کی سنجیدگی اور سختی، یہ سب رائد کو یوسف سلطان کے وراثت میں ملی تھی۔ گڈ ایوننگ ڈیئر ڈیڈ۔ لہجے کو ذرا حشاش بشاش رکھا تھا، لیکن جواب ندارد تھا۔ رائد نے چند لمحے انہیں رک کر دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اچھالتا سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اپنے پیچھے گہری آواز پر وہ رکا تھا، پھر ہلکا سا مڑا۔ رائڈنگ سے۔ مختصر جواب تھا۔ کس کے ساتھ؟ اب کی مرتبہ اس کی بھویں اچکائی تھیں۔ مکمل مڑتا وہ ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے ڈیڈ؟ سوال کیا ہے میں نے۔ یوسف سلطان کا لہجہ سرد سا تھا۔ جب آپ جانتے ہی ہیں پھر سوال کا کیا مقصد؟ تم ماہ دورہ کے ساتھ تھے؟ رائد نے محض سر اس بات میں ہلائے واپس مڑنا چاہا۔ کیا پلان کر رہے ہو تم رائد؟ ان کے سوال پر وہ چند سیکنڈ کے لیے رکا تھا۔ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں ڈیڈ؟ وہ تمہارے ساتھ تھی، جو کہ کئی سالوں سے نہیں ہوا، تو اب کیوں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو رائد؟ رائد نے بغور اپنے باپ کو دیکھا، سوائے آنکھوں کے اس کا ایک ایک نقش اپنے باپ پر تھا، اور شاید عادات بھی۔ صرف ایک رائد تھی ڈیڈ، اور کچھ نہیں۔ میں سمجھ نہیں رہا آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اسے نقصان پہنچانے کا مت سوچنا رائد،
جو کچھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ الفاظ نہیں تھے، نوکیلے پتھر تھے جو اسے اپنے دل پر پڑھتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ماہ دورہ کو نقصان پہنچائے گا، وہ رائے سلطان ماہ دورہ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ سوچ بھی اجنبی سی لگتی تھی۔ رائے سلطان نے ساری زندگی اس کی حفاظت کی تھی، وہ اس کا محافظ تھا، وہ اسے نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا؟ آخری مرتبہ ڈیڈ، یہ صرف آخری مرتبہ تھا، اس کے بعد آپ یہ بات نہیں کریں گے؟ لہجہ قدرے مدھم رکھے اس نے جواب دیا تھا۔ یوسف سلطان 2 قدم اٹھائے اس کے نزدیک آئے تھے۔ تم وہ رائد نہیں ہو جس پر اب میں یقین کر سکوں، تم وہ رائد ہو جس پر اب جسے اب کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنی نہ کسی اور کی۔ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ واپس مڑتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، اس سے دور رہو رائد، فار گاڈ سیک ڈیڈ، مجھے مت بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، پلیز میرے معاملات سے آپ ویسے ہی دور رہیں جیسے آپ ہمیشہ رہتے آئے ہیں۔ آواز اونچی ہوئی تھی جو خاموش لاؤنج میں گونجی تھی۔ تم اپنے ڈیڈ سے ایسے بات نہیں کر سکتے رائد۔ نرم آواز پر رائد نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، پھر آنکھیں واپس کھولی۔ یہ گنی چنی عورتیں اس کو کمزور کر دیتی تھیں۔ سوری ڈیڈ، سوری مام۔ سر ہلکا سا جھکائے وہ واپس مڑ کر سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے یوسف، یہی تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں تھا۔ میرا بیٹا اس قدر بے حس اور لاپرواہ نہیں تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں سمجھ سکا۔ ہاتھ بڑھائے روزی نے ان کا ہاتھ اپنی نرم گرفت میں لیا۔ اسے وقت کی ضرورت تھی، وہ ٹھیک ہو جائے گا، پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو خود کو مصروف پائے گا، لیکن اس وقت وہ جس فیز میں بھی ہے اپنوں سے بیگانہ نہیں ہے۔ وہ ماہ دورہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کبھی بھی نہیں۔ اس سے پہلے وہ خود کو نقصان پہنچانا زیادہ بہتر سمجھے گا۔ یوسف نے نزدیک کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا۔ ان کے اور رائد کے مزاج کو سنبھالنا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ان کی سنہری بالوں والی روزی، جس کی نیلی آنکھوں میں وہ پہلے ہی دن گرفت ہوئے تھے اور آج تک خود کو انہی میں قید پائے تھے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے، اور جن سے محبت ہو انہیں تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ بقول اس کے وہ اب اس سے محبت نہیں کرتا۔ روزی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محبت بھی کبھی ختم ہوتی ہے مسٹر سلطان؟ اتنا وقت گزر گیا ہے، کیا آپ کی محبت کم ہوئی؟ سوال پر یوسف سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بازو اس کے کندھے پر رکھے اپنے حصار میں لیا تھا۔ بالکل نہیں، تم آج بھی میرے لیے میری سنہری بالوں والی شہزادی ہو۔ تمہیں دیکھ کر تو مجھے آج بھی وہ پہلی نظر یاد آ جاتی ہے جب میں سب کچھ ہار گیا تھا، سب سے بڑھ کر آپ کی سو کالڈ ایگو۔ یوسف سلطان کا ہلکا سا کہکا لاؤنج میں گونجا تھا۔ وہ صرف تمہارے لیے ختم ہوئی تھی، تم جانتی ہو، باقی سب کے لیے میں آج بھی نہیں بدلا۔ روزی نے سر نفی میں ہلایا تھا، اور پھر وہ کیسے اپنے بیٹے کو ڈانٹ سکتے تھے جبکہ ان کی فطرت اس کے خون میں شامل تھی۔ بیڈ پر آڑی ترچی لیٹے موبائل ہاتھ میں تھامے وہ تصاویر دیکھنے میں مگن تھی جو آج اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کالج کے بعد لنچ پر لی تھی۔ 20 کے قریب تصویروں میں سے 2 گروپ فوٹو اور ایک اپنی اکیلی تصویر واٹس ایپ سٹیٹس پر اپڈیٹ کرنے کے بعد موبائل بند کرتی وہ سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی۔ 2 ماہ میں اس کے پہلے سیمسٹر کے فائنلز ہوئے تھے۔ لا کا اس کا شوق نہیں تھا، جس کے باعث اسے شروع میں کچھ پریشانی بھی ہوتی رہی۔ اس کی دلچسپی فیشن میں تھی، لیکن ڈیڈی کی خواہش پر اس نے لا رکھ لیا تھا۔ ماں شروع سے بزنس میں جانا چاہتی تھی، جبکہ ڈیڈی ہاتھ کو انجینئرنگ کی طرف لے جانا چاہتے تھے، لیکن ہاتھ نے اپنے شوق کو مد نظر رکھتے آرٹس کو چنا تھا، اور اب اس نے ڈیڈی کا دل رکھا تھا، جس پر ڈیڈی نے ان دونوں کو ویکیشن پر اپنے پاس مانچسٹر بلایا تھا۔ فون کی وائبریشن کو نظر انداز کرتی وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ مزید وائبریشن پر اس نے ماتھے پر بل ڈالے، فون کی جانب دیکھا، ہاتھ بڑھا کر فون تھامے اپنے سامنے کی آن کیا۔ ڈینی، یہ ساتھ میں ڈبل بیٹری کون ہے؟ ڈینی، فار گاڈ سیک، یہ چپکلی کی طرح کیوں چپکا ہے تمہارے ساتھ؟ ڈینی، اس کا نام پتہ سب بتاؤ۔ ڈینی، بلکہ رہنے دو، میں خود پتہ لگوا لوں گی۔ ڈینی، یہ تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ ڈینی، 1 منٹ، تم اتنا کس بات پر ہنس رہی ہو؟ ڈینی، گاڈ، میں اس ڈبل بیٹری کی NX کے شیشے اس کی آنکھوں میں گھسا دوں گا۔ نور آدھا منہ کھولے بے یقینی سے اس کے میسیجز پڑھ رہی تھی، جو ایک کے بعد ایک دھڑا دھڑ آ ہی جا رہے تھے۔ وہ جواب لکھنے والی تھی جب ایک اور میسیج آیا۔ ڈینی، تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ ڈینی، میں تمہارے دوستوں سے پہلے تمہیں اپنی بائک سے نیچے دوں گا۔ اب کی مرتبہ آدھا منہ پورا کھلا تھا، آنکھیں چھوٹی کیے نورے نے اسکرین کو یوں گھور کر دیکھا جیسے اسکرین کی بجائے وہ خود کھڑا ہو۔ نورے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ڈینی،
डबल बैटरी को देखने के बाद बिल्कुल नहीं। नूरे, तुम्हें मेरे दोस्तों से क्या मसला है? और उल्टा नाम मत लो। डैनी, उल्टा नाम नहीं, अब मैं इसे उल्टा लटकाऊंगा। नूरे, शट अप। डैनी, अब तुम इस चुपकली के लिए मुझसे लड़ोगी? नूरे, तुम पागल हो डैनी, मुझे पढ़ने दो, अब तंग मत करना। डैनी, अब तुम मुझे तंग कर रही हो। नूरे ने गहरा सांस भरा। मैसेज नज़रअंदाज करती वो फ़ोन रखने ही वाली थी जब एक मर्तबा फिर वाइब्रेशन पर इसका दिल अपने सर पीटने को चाहा था। डैनी, माई ब्यूटिफुल रेड हेड, मैसेज के साथ दिल का इमोजी भी था। ये मैसेज नूरे की अकेली तस्वीर पर था। मैसेज को पूरे 5 मरतबा पढ़ने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो इसे ब्यूटीफुल कह रहा था, बल्कि साथ में दिल भी भेजा था। या तो डन पागल हो चुका था या वो मरने के इरादे रखता था। नूरे, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। अब मुझे ऐसे बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। डैनी, गॉड, गुस्से में इतनी हसीन लगती हो ना, बिल्कुल अपने बालों जैसी सुर्ख। नूरे, जहन्नुम में जाओ। डैनी, चलो साथ चलते हैं राइड मेरी तरफ से। अव्वल दर्जे का धीर इंसान। दांत कुचकुचाते नूरे फ़ोन साइलेंट पर लगाकर बेड के दूसरे सिरे पर फेंकती दोबारा अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। करीबन 2 घंटे के बाद लैपटॉप एक गहरी सांस के साथ बंद किए गर्दन दाएं बाएं घुमाए थकन दौर करनी चाहिए। लैपटॉप बेड साइड पर रखकर लैम्प की रोशनी बुझाती वो बेड पर करवट लिए लेट गई। कुछ याद आने पर ज़रा सा उठकर हाथ बढ़ाए फ़ोन पकड़ा। डैन के 2 घंटे पहले के मैसेजेस स्क्रीन पर नमूदार हुए थे। डैन, वो सब मजाक था। डैन, डबल बैटरी वाला बिल्कुल नहीं, इसे तो मैं कॉलेज में देख लूँगा। डैन, माई ब्यूटीफुल रेड हेड वाला भी नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी रेड हेड हो। नूरे ने मेरी को घूर कर देखा था। डैन, और गुस्से वाला भी नहीं, तुम वाकई गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। 1 मिनट, तो मजाक क्या था फिर? सरनफी में हिलाए इसने जवाब दिए बगैर मोबाइल बंद करना चाहा। डैन, तुम फिर से मुझे इग्नोर कर रही हो? मैं तुम्हारी बाइक का टायर पंक्चर कर दूंगा। नूरे, तुम सोते नहीं हो उल्लू कहीं के, और मेरी बाइक के करीब भी नजर आए तो मैं तुम्हारे गड़ों में पेन घोंप दूंगी। डैन, आउच। किसी को मेरे डिम्पल बहुत पसंद है। मैसेज पढ़ते नूरे ने आंखें घुमाई थी। डैन, राइड पर चलो मेरे साथ। नूरे, रेस लगाओगे? डैन, मेरी बाइक पर रेड हेड? नूरे, ऑफर रिजेक्टेड। डैन, कल शाम 8 बजे। नूरे, जहन्नुम में जाओ। डैन, तुम्हारे बगैर नहीं, मुझे सेपरेशन एंजाइटी होती है। अब की मर्तबा आंखें घुमाते के साथ वो हंसी भी थी। ये लड़का पागल था। सर नफ़ी में हिलाती वो फ़ोन बंद करके करवट लिए आंखें बंद कर गई थी। वो एक बाग के वसत में खड़ा था जहाँ हद नज़र तक रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो फूलों को नहीं देख रहा था। इसकी नज़र इस किसी और को तलाश कर रही थी। फूलों के दरमियान वो किसी फूल को तलाश कर रहा था। छोटे छोटे कदम उठाता वो आगे बढ़ा, गर्दन दाएं बाएं घुमाए, हर जानिब देखा। नजरें मायूस लौटी थीं। कदम उठाता वो मजीद आगे बढ़ा। बाग के दाएं जानिब एक बड़ा सा दरख्त फूलों पर अपना साया किए खड़ा था। दरख्त की जानिब देखते इसकी नज़र एकदम रुकी थी। दरख्त की ओट से गुलाबी रंग की झलक सी दिखाई दे रही थी। हमवार चलती सांस एक लम्हे के लिए तेज हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता एहतियात से वो दरख्त की जानिब बढ़ा। दरख्त के करीब पहुंचकर इसने एक हल्का सा आगे किए इसकी ओट में देखा था। चंद लम्हे पहले तेज हवा सांस अब हल्का होता बिल्कुल आहिस्ता चलने लगा था। वो जिसको तलाश कर रहा था वो सामने बैठी थी, फूलों के दरमियान, फूलों जैसी, गुलाबी लिबास में गुलाबी फूलों जैसे। बिल्कुल छोटे छोटे कदम उठाता वो उसके नज़दीक पहुँच कर एक घुटना ज़मीन पर टेक कर इसे सामने बैठा। वो इतराफ़ में बेगाना अपने कीमती फूलों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। रैम, मध्यम सी आवाज़ पर नजरें फूलों से हटाते ज़रा सी ऊपर किए घुटने के बल बैठे हल्का सा इस पर झुके हाथ को देखा। हाथ? इसकी आवाज़ संजीदा सी थी और ये लहजा रैम का नहीं था। वो तो इतनी नरम सी आवाज़ में से पुकारती थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? हाथ ने नासमझी से देखा, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। तुम जानती हो मैंने इतने दिन कैसे गुजारे। मैं तुम्हें देख नहीं सका, मैं तुम्हें महसूस नहीं कर सका। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। नजरें वापस फूलों की जानिब मोड़ती वो संजीदा से लहजे में बोली थी जैसे वो नाराज़ हो। हाथ मजीद इसकी जानिब झुका। मैंने तुम्हें मेरा इंतज़ार करने को बोला था रैम। मैंने किया था इंतज़ार, लेकिन तुम वापस नहीं आए।
اس کی باتیں ہاتھ کو اپنے دل پر لگتی محسوس ہو رہی تھیں، وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ اسے کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ میں واپس آیا تھا ریم، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، میں واپس تمہارے پاس آیا تھا۔ ریم نے نظریں اٹھائے سے دیکھا، ان نظروں میں ناراضی تھی، سنجیدگی تھی، لیکن ہاتھ کے لیے پیار نہیں تھا، وہ چمک نہیں تھی جو اسے دیکھ کر ان آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ تم آئے تھے لیکن تب تک دیر ہو گئی تھی، بہت دیر۔ اور پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اس کے سنہری بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ ہاتھ نے زمین پر ہی بیٹھے سر اٹھائے سے دیکھا تھا۔ واپس چلے جاؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں ریم، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ہاتھ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، وہ اس وقت اتنی ظالم کیوں بنی تھی؟ ریم میں کیسے رہوں گا؟ لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی، وہ ایڑیوں پر گھومتی واپس مڑ گئی تھی۔ ہاتھ اسے دور جاتے دیکھا، وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن اسے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ریم، واپس آؤ ریم، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میری طرف دیکھو، دور مت جاؤ، دور مت جاؤ ریم۔ ریم، ایک چیخ خالی کمرے میں گونجی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا پسینے میں شرابور ہوا، گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر چہرے پر پھیرا تو پتہ چلا کہ وہ صرف پسینہ نہیں تھا، وہ آنسو تھے۔ وہ رو رہا تھا، دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، آنسو اور پسینہ صاف کیا۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا، وہ ریم کا خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ ناراض تھی، وہ ہاتھ سے ناراض تھی۔ اسے لگ رہا تھا ہاتھ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ ہاتھ بالوں میں پھیرتا وہ نم آواز میں بڑبڑایا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے رک جانا چاہیے تھا، مجھے تمہارے پاس رک جانا چاہیے تھا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ گہرا سانس بھرے، پھر اس نے ہاتھ سینے پر رکھے ہلکا سا دبایا تھا۔ اللہ اللہ، یہاں تکلیف ہوتی ہے، یہاں سے سانس رکتا محسوس ہوتا ہے۔ آنکھیں نئے آنسوؤں سے بھری تھی۔ ریم، ایک دن تمہاری یادیں میری سانسیں ختم کر دیں گی، میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ اب ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ اب اس کی باقی کی رات یوں ہی بیٹھے روتے ریم کے خیالوں میں مخاطب کرتے گزرنے والی تھی۔